أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين या रब्बुल आलमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम एक नए कोर्स का आगाज कर रहे हैं जिसका नाम है 100 अहादीस। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इसमें आपको 100 अहादीस याद करवाई जाएंगी लफ्ज़ ब लफ्ज़, और इसी तरह से उनकी एक्सप्लेनेशन भी आपको बताई जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। तो जहाँ पर हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान की अहमियत हमारे दिलों में है, वहीं पर उसी तरह से अहादीस की भी अहमियत हमारी ज़िंदगियों में उतनी ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दो चीज़ें हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये दो चीज़ें हैं जो मैं तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूँ, और अगर तुम इन दोनों को थाम के रखोगे तो गुमराह नहीं होगे। इसलिए जैसे जैसे हम कुरान पढ़ रहे हैं उसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए, हमें लाजिम तौर पर अहादीस पर भी उतना ही फोकस करना चाहिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। तो आज हम इसी सिलसिले की एक कड़ी है 100 अहादीस जो सही बुखारी से ली गई हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हम उनको याद करेंगे और उनको समझेंगे, और असल मकसद हमारा होना चाहिए उनको अमल में लाना। तो हम सीख क्यों रहे हैं? ताकि हम इन अहादीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजार सकें, जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी, जो भी उन्होंने फरमाया, जो भी उन्होंने हमें करके दिखाया, वो सब हम करें ताकि हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो। तो ये नीयत लेके हम बैठेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल तो ही हम कामयाब होंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ ये नीयत लेके बैठें कि हाँ हमने हदीस पढ़नी है, सुननी है, देखें तो सही इस हदीस में क्या लिखा है, उस हदीस में क्या लिखा है, तो ये जो देखें तो सही है ना, ये हमने नहीं करना। हमने अपने अमल पे फोकस करना है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट, हमारी जो अच्छी पहली नीयत है वो यही होनी चाहिए कि हमने अहादीस को पढ़ना है, याद करना है। क्यों? क्योंकि हमने इसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। तो सब लोग अपनी नीयतों का जायजा ले लीजिए। उम्मीद है कि सब लोग सदका करके बैठे होंगे। अगर किसी ने अभी सदका नहीं किया तो सब सदका कीजिए सबसे पहले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब भी कोई अच्छा काम करना शुरू करें आप सदका जरूर दीजिए। तो हमारी पहली हदीस है जी, नीयत की अहमियत। नीयत दुरुस्त होना इंतहाई ज़रूरी है किसी भी काम के लिए। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, और हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी उसने नीयत की। सुभानअल्लाह। एक मुकम्मल और बेहतरीन हदीस है जिसमें हमारी जिंदगी का हर पहलू समा जाता है। इस हदीस को आप सब लोगों ने याद करना है और एहसन अंदाज से याद करना है, और वर्ड बाय वर्ड आपने सुना देनी है ग्रुप में। लेकिन हम आपको अरबिक नहीं करा रहे, क्योंकि अरबिक से लोग और ज्यादा घबरा रहे हैं कि अरबिक कैसे याद करेंगे, इसलिए हम सिर्फ फोकस फिलहाल कर रहे हैं उसकी ट्रांसलेशन पे। तो आपने जस्ट ये ट्रांसलेशन जितनी है उतनी ही आपने सुनानी है। क्या है? अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, और हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी उसने नीयत की। याद करके ग्रुप में सुनानी है, आपने अपने बच्चों के साथ शेयर करनी है, अगर आपके बहन भाई हैं उनके साथ शेयर कीजिए, घर वालों के साथ शेयर कीजिए, किसी ना किसी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और पूरे हफ्ते में करते रहिएगा। क्या होगा? आपका फिर इल्म जो होगा वो पुख्ता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बताने से इल्म पुख्ता हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया जी हदीस को याद करने के हवाले से। अब हम देखते हैं कि ये हदीस हमें सिखाती क्या है। ये हदीस हमें सिखा रही है कि अपनी नीयत की इस्लाह कैसे की जाए। देखें, इस्लाम में सबसे बुनियादी चीज क्या है? नीयत। बज़ाहिर तो ये एक ही अमल दो मुख्तलिफ लोगों के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ नतीजा दे सकता है। फर्क किस चीज का होता है? सिर्फ नीयत का। ये हदीस हमें सिखाती है कि अल्लाह के यहाँ असल वजन दिल के इरादे का है, ना कि सिर्फ ज़ाहरी अमल का। तो आपने देखना है कि आपके दिल का इरादा क्या है, दिल में नीयत क्या है, किस नीयत से आप यहाँ पर बैठे हैं, किस नीयत से आप इसको याद करेंगे, किस नीयत से आप इसको आगे फैलाएंगे। अल्लाह का इल्म आगे फैलाएंगे सिर्फ इसलिए कि हमसे अल्लाह राजी हो जाए, या फिर हम दूसरे लोगों को टॉन्ट करने के लिए आगे पहुंचाएंगे।
کیونکہ بہت سارے صاحب علم ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود تو علم حاصل کرتے ہیں، اور علم حاصل کرنے کے بعد وہ آگے ایسے پہنچاتے ہیں جیسے وہ تو بہت بڑے عالم بن چکے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو کچھ بھی علم نہیں ہے تو وہ دوسروں کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے، ڈی گریڈ کرنے کے لیے آگے علم پہنچاتے ہیں۔ استغفر اللہ، ہم نے ایسا نہیں کرنا، ہماری نیت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں حدیث یاد کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، اور اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے ہم نے آگے بھیجنا ہے، ٹھیک ہے؟ ان پر ٹانٹ کرنے کے لیے کہ نہیں، ان پر تنقید کرنے کے لیے نہیں۔ تو ہمیں اپنی نیت صاف کرنی ہے سب سے پہلے تو اس کلاس کے حوالے سے۔ اس کے بعد نیت کہتے کسے ہیں؟ کسی کو پتا نیت کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگ چیٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، مائکس آپ سب کے بند ہیں، مائکس نہیں کھولنے آپ نے، لیکن آپ مجھے بتائیے چیٹ باکس میں لکھ کے کہ نیت کیا ہے۔ نیت کا ورڈ سن کے آپ کے دماغ میں پہلا جواب کیا آتا ہے؟ جلدی سے۔ ارادہ، ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ جی، تو نیت کیا ہوتی ہے؟ نیت دل کا ارادہ ہوتا ہے، ارادے کا نام ہے۔ یہ زبان سے کہنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ دل کے اندر کی کیفیت ہے، اور وہ کیفیت کون جان سکتا ہے؟ صرف آپ کا رب جان سکتا ہے، یا آپ کو پتا ہوگا۔ کوئی تیسرا بندہ آپ کے دل میں گھس کے نہیں دیکھ سکتا کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ دیکھیں، آپ نماز پڑھ رہی ہیں نا، تو نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا۔ آپ کھانا بنا رہی ہیں، نیت گھر والوں کی خدمت اور صدقہ ہونا چاہیے۔ آپ سوشل میڈیا استعمال کر رہی ہیں تو نیت اصلاح یا فائدہ پہنچانا ہو۔ کسی رشتہ دار کے ساتھ آپ حسن سلوک کر رہی ہیں تو نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ آپ حلال رزق کمانے کے لیے نکلے ہیں تو نیت کیا ہے؟ حلال رزق کماؤں تاکہ میرا رب راضی ہو جائے۔ آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں تو نیت دوسرے کی خیر خواہی ہونی چاہیے۔ آپ کسی بیمار کی عیادت کے لیے گئے ہیں اور نیت اللہ کی دی گئی اس امانت کی حفاظت ہو، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر رہے ہیں تو آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ کہ آپ اللہ کی اس دی گئی امانت کی، کون سی امانت؟ یہ جو بچے ہیں، یہ بچے ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اللہ نے ہمیں ان کا سربراہ بنایا ہے دنیا میں، تو ہم سے پوچھ گچھ بھی ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے۔ آپ کسی بیمار کی عیادت کے لیے گئے ہیں تو نیت آپ کی کیا ہونی چاہیے؟ کہ فرشتوں کی دعائیں ملیں گی مجھے، تو فرشتوں کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے جائیے، لوگوں پر احسان جتانے کے لیے نہیں۔ آپ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی ہیں، اور نیت آپ کی کیا ہوگی؟ جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی۔ اگر آپ اپنے شوہر کی فرمانبرداری کر رہے ہیں نا، تو نیت یہ رکھیں کہ میرا رب راضی ہو جائے گا، میں اپنی شوہر کی فرمانبرداری کروں گی تو میرا رب مجھے جنت میں بھیج دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یعنی کہ دنیا کا کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں اور نیت صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو، یا نیت اللہ کی رحمت یعنی اس کی جنت میں جانے کی ہو، یا پھر آپ کی نیت جہنم سے بچنے کی ہو، اگر یہ نیت آپ رکھیں گے نا تو آپ کے سارے کام جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ کیا بن جائیں گے؟ عبادت بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البینہ میں فرماتے ہیں، اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اب یہ آیت کیا واضح کر رہی ہے؟ یہ آیت یہ واضح کرتی ہے کہ اصل جو ہمارا مطلوب ہے نا وہ اخلاص ہے، خالص نیت۔ عمل کسی کا تبھی قبول ہوتا ہے جب وہ صرف اللہ کے لیے ہو، ورنہ یقین جانیں آپ جتنے بھی سوشل ویلفیئر کے کام کر لینا، اگر ان میں دکھاوا ہے، اگر ان میں ریاکاری ہے، یا مقصد صرف لوگوں کے دل جیتنا ہے، لوگوں میں اپنی واہ واہ کرانا ہے، اپنی شہرت کرنا ہے، تو پھر یہ اعمال ہمیں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ تو ایک کام تو ہم کر ہی رہے ہیں تو کیوں نہ اچھی نیت سے کر لیں۔ آج کے دور میں کہتی ہوں کہ ہر دور میں ہی ہوتا ہے، لیکن آج کے دور میں نا نیت کو خالص کرنا انتہائی اہم ہو گیا ہے۔ دیکھیں، گھر کے جو کام ہے نا وہ آپ کی عبادت بن سکتے ہیں۔ آج کی عورت اکثر کیا سوچتی ہے؟ میں تو بس گھر کے ہی کام کر رہی ہوں، اس میں کیا نیکی ہے؟ اب یہ سوچ ہماری غلط ہے۔ اگر ہماری نیت درست ہونا تو آپ کا کھانا بنانا بھی صدقہ بن جائے گا، بچوں کی تربیت بھی آپ کا جہاد بن جائے گا،
کیونکہ جتنا سر اس کے لیے کھپانا پڑتا ہے نا، اس میں مجھے نہیں لگتا کسی اور کام کے لیے کھپانا پڑتا ہے. شوہر کی خدمت کریں گے نا تو عبادت بن جائے گی وہ آپ کی. تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو آپ کا کچن ہے نا، کچن جہاں پہ عورت بستی ہے، تو یہ کچن بھی ہماری عبادت گاہ بن سکتی ہے اگر ہماری نیت اچھی ہو جائے. سارے کام کریں، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اولاد دی ہیں، گھر دی ہیں، رسپانسبلٹیز دی ہیں، تو کیا کریں؟ ہم سب کو چھوڑ دیں؟ نہیں، ان سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، لیکن نیت بدل لینی ہے. اگر آپ کسی اسکول یا کالج میں جانے والی، یونیورسٹی میں جانے والی بچی ہیں، تو بھی اگر آپ یہ علم صرف اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا علم حاصل کرنے کا کہا ہے جو انسانیت کو فائدہ دے، اور ہم نیک نیتی کے ساتھ یہ علم حاصل کریں، تو یہ علم بھی ہمارے لیے انشاءاللہ عز و جل عبادت بن جائے گا. تو لوگ کیوں کہتے ہیں کہ دنیا کو الگ رکھیں اور دین کو الگ رکھیں؟ نہیں، دنیا اور دین ایک ہی ہے. یہ دین ہی تو ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا بڑا دور ہے، اور سوشل میڈیا سے ہم بہت ساری اچھی چیزیں بھی سیکھ رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ بھی ہے، کیونکہ دکھاوا کہاں سے نکل رہا ہے؟ یہیں سے. جب ہم ڈفرینٹ لوگوں کے اسٹیٹس دیکھتے ہیں تو دکھاوا ہی تو ہوتا ہے. اور پھر کوئی اگر ہم ویڈیو بنا لیں، کوئی اچھی بنا لیں کسی بھی طرح کی، اس کو اپلوڈ کر دیں، تو کیا ہوتا ہے؟ لائکس کتنے آئے ہیں، ویوز کتنے آئے ہیں، دوسروں سے کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں ہم چیزیں دیکھ کے. تو اگر نیت خراب ہو جائے نا، تو یقین جانے یہ دینی پوسٹ بھی نا ہماری استغفر اللہ ریاکاری بن سکتی ہے. یہ جو پردہ ہم کر کے نکلتے ہیں نا، یہ پردہ بھی فیشن بن سکتا ہے اگر اس میں ہماری نیت خراب ہو جائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے، ہم اسے اس کے اعمال کا بدلہ یہیں دے دیتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی اگر نیت صرف دنیا، یعنی دنیا میں یہ لائکس، تعریف اور شہرت حاصل کرنا ہونا، تو آخرت میں تو کچھ بھی نہیں ملے گا، تو کیا فائدہ پھر؟ لیکن اگر نیت ہماری درست ہو تو یہ ایک چھوٹی سی دینی بات بھی صدقہ جاریہ بن سکتی ہے ہمارے لیے. اب دنیا کا کوئی بھی کام کرے نا، بس نیت اس میں یہ رکھیں کہ میں یہ اس لیے کر رہی ہوں کہ میرا رب راضی ہو جائے، مجھے اپنے رب کی عبادت کرنے کا زیادہ وقت مل جائے. جیسے دیکھیں، سوچیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے، اگر آپ نے وہ خریدی ہے گھر کے کاموں کے لیے، کسی بھی کام کے لیے آپ نے وہ خریدی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں گاڑی استعمال کروں تاکہ میرا وقت بچے، میں جو دوسرے آٹوز پر جاتی ہوں میرا وقت برباد ہوتا ہے، میرا وقت بچے اور میں وہ وقت قرآن کو دے سکوں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت میں دے سکوں. ٹھیک ہے؟ اور بھی بہت سارے دینی کام کرنے کے لیے میں اس کو استعمال کروں. جیسے میں نے مسجد جانا ہے، میں نے مدرسے جانا ہے، میں نے کسی کو پک اینڈ ڈراپ دینا ہے، تو میں اس گاڑی کو اس لیے استعمال کروں. نیت اگر آپ کی یہ ہے نا، تو وہ جو گاڑی ہے نا وہ بھی آپ کے لیے صدقہ بن جائے گی. کر تو دیکھا جائے تو وہ ایک دنیاوی چیز ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں، لیکن ثواب ملے گا آپ کو اس سے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے نیت بدل لی نا. صرف آپ نے دنیاوی کاموں کو کرتے ہوئے اپنی نیت بدلی ہے، تو اجر بھی ملے گا انشاءاللہ عز و جل. اگر آپ گھر یا کچن کی کوئی بھی نئی چیز خریدتے ہیں تو اس نیت سے خریدیں کہ زندگی میں کیا ہو، ہمارے لیے آسانی ہو جائے، اور وہ وقت آپ خیر کے کاموں میں گزاریں، تو اس پر لگایا گیا ایک ایک پیسہ بھی اجر بن جائے گا انشاءاللہ عز و جل. جسٹ فار ایگزامپل، اگر آپ ایک جوتی خریدتی ہے نا، تو اس نیت سے لیتے ہیں کہ آپ ایک اچھی جوتی، یعنی جو کمفرٹیبل جوتا ہوتا ہے، آپ لیتے کیوں ہیں؟ تاکہ آپ فٹ رہیں. ٹھیک ہے؟ آپ کے پیر صحیح رہیں، آپ اچھے سے واک کر سکیں، آپ کی صحت اچھی رہے، صحت اچھی رہے گی، آپ فٹ رہیں گے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت اچھی طرح کر سکیں گے. ٹھیک ہے؟ تو آپ کو پھر ڈاکٹر پہ بھی نہیں جانا پڑے گا. اور اسی طرح دنیا کی یاد رکھیے کہ دنیا کی نیت پر آپ کو نا دنیا ہی ملے گی. لیکن اگر آپ نیت بدل لیں، آخرت کی بھی رکھ لیں، تو پھر آپ کو آخرت ضرور ملے گی. دنیا تو اللہ نے دینی ہی دینی ہے، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اللہ دنیا سب کو دے رہا ہے، سب کو دے گا، ہمیں بھی دے گا انشاءاللہ عز و جل. لیکن آخرت اسی کو ملے گی جو اس کی فکر کرے گا. اگر کوئی جہاد میں صرف ایک رسی حاصل کرنے کی نیت رکھے تو اسے وہی ملے گا. اسی طرح اگر کوئی درس دینے اس لیے جائے کہ وہاں آپ کو جو چائے پانی مل جائے گا، تو پھر تو ثواب ضائع ہو گیا نا. تو نیت کو خالص ہونا چاہیے. اگر آپ کہیں جاتے ہیں، آپ کو کوئی استقبال نہ کرے، آپ ٹیچر ہیں
یا پھر آپ کوئی جیسے درس دینے گئے ہیں، یا آپ کسی گھر کے بڑے ہیں، یا آپ کو کسی نے انوائٹ کیا، آپ وہاں پہ گئے ہیں، آپ کا کسی نے استقبال نہیں کیا اچھے سے، نہ آپ کو چائے پانی پوچھا، تو آپ کے دل میں نا ملال نہیں آنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آپ ان کے لیے نہیں گئے تھے، آپ اللہ کے لیے آئے تھے. تو اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ صرف اللہ کی رضا اور رحمت مطلوب ہو بس. اور صدقہ اگر کرنا ہے نا تو صدقہ بھی اس نیت سے نہ کریں کہ صرف بیماری ٹل جائے مجھ سے، بلکہ اس لیے کریں کہ اللہ راضی ہو جائے نا اور ہمیں اپنے حفاظت میں لے لے. اکثر لوگ کہتے ہیں جب کسی کا نقصان ہو جاتا ہے نا صدقہ کریں. بھائی نقصان ہونے کے بعد صدقہ کرنا ہے، تو نقصان ہونے سے پہلے کیوں نہیں صدقہ کرتے؟ ہم خوشی میں صدقہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم صرف اللہ کی خاطر صدقہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے مصائب کو ٹالنے کے لیے ہی کیوں صدقہ کرتے ہیں؟ ہم اپنے رب کی رضا کے لیے صدقہ نہیں کر سکتے؟ اللہ نے نہیں کہا کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے، اللہ پھر اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا. تو کیا ہم اللہ کو قرض حسنہ نہیں دے سکتے؟ کیوں دلوں میں بخل آ جاتا ہے؟ کیوں دلوں میں تنگی آ جاتی ہے؟ دیکھیں یہ جو سارا سلسلہ ہے نا، یہ نیت سے ہی شروع ہوتا ہے اور نیت پہ ہی ختم ہوتا ہے. نیت پہ کیسے؟ کہ میری یہ سواری، میرا یہ گھر، میری یہ کتابیں، آپ کے پاس اگر اس ٹائم قلم ہے، قلم آپ کا جو ٹائم ہے آپ دے رہے ہیں، آپ کے کمپیوٹرز ہیں، آپ کے موبائل ہیں، سب اللہ کے راستے میں ہے. یہاں تک کہ میں کہتی ہوں اگر آپ نے کوئی واشنگ مشین بھی خریدی ہے نا تو اس نیت سے خریدیں کہ وقت بچے، ٹھیک ہے، اچھی واشنگ مشین، وقت بچے اور آپ اسے عبادت میں استعمال کریں، دین سیکھنے میں لگا دیں. لوگ اکثر کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹائم ہوتا ہے، استعمال غلط جگہ کر رہے ہوتے ہیں. اور جو بندے بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں نا ان کے پاس بھی وہی 24 گھنٹے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ہوتے ہیں. ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ ہمیں طریقہ نہیں آتا، ہمیں ٹائم کو مینج نہیں کرنا آ رہا. ٹائم مینجمنٹ آنی چاہیے. گھر کے سارے کام بھی ہوں، دین کا کام بھی ہو. دین کا کام ہمارے لیے کمپلسری ہونا چاہیے، چاہے وہ دین پڑھنا ہو چاہے پڑھانا ہو. تو اس میں کیا سیکھا ہم نے؟ کہ دنیا کا کوئی بھی کام کر لیں، کوئی بھی چیز لے لیں، نیت کو اپنے چیک کرنا ہے. تو آج سے آپ کا فل فوکس کس پہ ہونا چاہیے؟ آپ کی نیت پہ. اکثر عورتیں جو ہے نا وہ دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی اصل کھو دیتی ہیں. لوگ کیا کہیں گے، ہم اس پریشر میں کام کرتی ہیں یا پھر اس پریشر میں کرتی ہیں اچھا میری تعریف ہو جائے بس کسی نہ کسی طریقے سے. تو یہ تو خطرناک سوچ ہے نا جو انسان کے سارے اعمال کو برباد کر سکتی ہے. اسلام کیا سکھاتا ہے ہمیں؟ اسلام کہتا ہے اللہ کو خوش کرو، لوگ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. ہمیں اپنی زندگی کے ہر کام کو صرف کس کی خاطر کرنا ہے؟ اللہ کی خاطر. لوگوں کی خاطر نہیں کرنا ہے. لوگ راضی ہوں گے تو ٹھیک ہے، نہیں بھی راضی ہوں گے تو بھی ٹھیک ہے. ہمارا اصل مقصد کس کو راضی کرنا ہے؟ رب راضی. رب راضی ہونا چاہیے، بندے خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہہ دو بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے. یعنی یہ ایک مکمل لائف سٹائل ہے، عورت کی روزمرہ کی زندگی ہو یا مرد کی. یعنی اگر عورت گھر میں بچے پال رہی ہے، گھر کی ساری ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے پورا کر رہی ہے نا، تو یہ ساری چیزیں اس کی عبادت بن جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. اور اسی طرح اگر مرد حلال روزی کمانے نکلا ہے نا، کیوں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. اور اللہ کا حکم ہے کہ کیا کریں؟ حلال روزی کھائیں، حرام کا لقمہ بھی اپنی اولاد کو نہ کھلائیں. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے یہ جتنی بھی سارا دن وہ کوشش کرتا ہے، کھپ کر آتا ہے گھر میں، وہ سارا انشاءاللہ عز و جل عبادت بن جائے گا. فرض نمازیں وہ ادا کرے، فرائض ادا کرے، نفلی عبادات کرنے کا وقت نہیں مل رہا اس کو حلال روزی کمانے کے چکر میں، تو اللہ اس پہ اجر دے گا اس کو انشاءاللہ عز و جل. بس نیت، اصل چیز ہے نیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو نا اس پر بھی تمہیں اجر ملتا ہے. سبحان اللہ. تو کھا بھی ہم رہے ہیں، فائدہ بھی ہمارا ہے، پھر بھی اجر مل رہا ہے. اچھا اب آپ نے نا ایک چیز چیک کرنی ہے، نیت کی خرابی، اس کے کچھ علامات ہیں. دیکھیں سب سے پہلے آپ اپنے دل کو چیک کریں کہ کیا میں ہر کام صرف تعریف کے لیے کرتی ہوں؟ کچھ کوشچنز ہیں اپنے لیے لکھ لیں. کہیں میری عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں ہے؟ کیا میں دوسروں سے جیلس ہوتی ہوں؟ ٹھیک ہے. پھر ایک اور کوشچن کریں کہ کہیں نیکی کے بعد میرے اندر تکبر اور غرور تو نہیں آ جاتا؟ یا پھر جب میں دوسروں کی عیادت کے لیے جاتی ہوں تو ان پر احسان جتانے جاتی ہوں یا فرشتوں کی دعائیں لینے جاتی ہوں؟
جب میں پیسے دے کر کسی کی مدد کرتی ہوں تو اس کے بعد اسے ذلیل کرتی ہوں، اس پر احسان جتاتی ہوں، یا پھر میں دے کر بھول جاتی ہوں؟ پھر سوچیں، کیا میں اپنے والدین کی خدمت اس لیے کرتی ہوں تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بڑی نیک اولاد ہے، ماشاء اللہ جی، بڑی خدمت گزار اولاد ہے، لوگوں کی تعریف چاہیے مجھے، یا میں صرف اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتی ہوں؟ اگر میں اپنے بچوں کو آج وقت دے رہی ہوں اور ان کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تو میں کیوں کر رہی ہوں؟ اس لیے کر رہی ہوں تاکہ سسرال والے کہیں کہ ہاں یہ تو بڑی اچھی بچی ہے، یہ تو بڑی بچوں کی اچھی تربیت کر رہی ہے، یا پھر میں اسے اللہ کی امانت سمجھتی ہوں اور اس امانت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتی ہوں؟ ہمیں اپنے سسرال والوں کی خدمت کیوں کرنی چاہیے؟ تاکہ میرا بڑا نام ہو جائے؟ نہیں، ہمیں اچھا اخلاق دکھانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اچھا اخلاق ہمارے رب کو بڑا ہی پسند ہے، اور اچھا اخلاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور چونکہ ہم ان کو فالو کرتے ہیں اس لیے ہمارا بھی اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر کام میں ہر وقت اپنی نیت کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اگر ہمیں محسوس ہو کہ ہماری نیت خراب ہو رہی ہے یا ہماری نیت میں دکھاوا آ رہا ہے تو فوراً اسے صحیح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا نا، ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس نے علم سیکھا اور سکھایا لیکن اس لیے کہ لوگ اسے عالم کہیں، تو نیت اچھی نہیں تھی نا، تو کیا ہوا؟ اس کا سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ یعنی اگر نیت دکھاوا ہوگی نا تو نیک عمل ضائع۔ جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس لیے ہمیں بہت زیادہ محتاط زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ تو کچھ پریکٹیکل سٹیپس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، پلیز اس کو ضرور فالو کریں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ یہاں پر ہم صرف حدیث یاد کرنے نہیں آئے، وہ تو میں آپ کو واٹس ایپ گروپ میں بھیجتی اور آپ یاد کر لیتے۔ اصل ہم نے ٹریننگ کرنی ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ تو ہر کام سے پہلے خود سے سوال کریں، میں یہ کس لیے کر رہی ہوں؟ پھر چھوٹے کاموں میں بھی اپنی نیت کا جائزہ لیتے رہیں، جیسے کہ سونا تاکہ عبادت کے لیے ہمیں طاقت مل جائے، جیسے کہ کھانا تاکہ ہماری باڈی اسٹرانگ ہو، اسٹرانگ ہوگی تو ہم اچھی عبادت کر پائیں گے۔ پھر چیک کریں کہ تنہائی میں نیکیاں کریں، جو نوکی مطلب وہ والی نیکی جو کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو نا، وہی اصل نیکی ہے۔ پھر دعا کریں کہ یا اللہ میری نیتوں کو خالص کر دے، یہ ایک پریکٹیکل، تو یہ 4 پریکٹیکل سٹیپس ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، پلیز ان کو فالو ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس لیے اپنی نیت کو صاف رکھیں اور اپنے اعمال کو خالص اللہ کے لیے کریں۔ اصل چیز جو ہے نا وہ نیت ہے، اپیرنس نہیں ہے، لوگوں کی نظر نہیں ہے۔ اس لیے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے نا بہت قیمتی ہے۔ ہم صرف ایک گھریلو عورت نہیں ہیں، کیا ہیں؟ آپ ایک ماں بھی ہیں جو ایک امت بنا رہی ہیں، آپ ایک بیوی بھی ہیں جو گھر کو جنت بنا سکتی ہیں، آپ ایک بیٹی بھی ہو جو والدین کے لیے رحمت ہو۔ تو اگر ہم اپنی نیت خالص رکھیں گے نا تو ہمارا ہر دن بہترین بنتا چلا جائے گا، نہ ہمیں کسی سے کوئی گلہ شکوہ ہوگا، نہ ہم کسی پر کوئی احسان جتائیں گے۔ تو ذرا سوچیں کہ اگر 2 عورتیں ہیں آپ کے سامنے کھانا بنا رہی ہیں، پہلی جو ہے مجبوری میں بنا رہی ہے، غصے میں بنا رہی ہے، اور دوسری نیت یہ ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو خوش کر رہی ہوں کیونکہ یہ بھی صدقہ ہے، تو پھر ذرا بتائیں اجر کس کا اچھا ہوگا؟ زمین آسمان کا فرق ہوگا دونوں کے اجر میں۔ تو اب کنکلوژن کیا ہے کہ یہ حدیث ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ایک بہت بڑی زندگی کی حقیقت سکھاتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کے ہاں کامیابی عمل کی وجہ سے بنتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہمارا عمل کیسا ہے، کوالٹی کیسی ہے، کوانٹٹی سے نہیں ہوگی کہ ہم نے وہ عمل کیا کتنے دفعہ ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی بدلنی ہے تو کیا کریں؟ نیت بدلیں، کام نہ بدلیں۔ اچھا یہ کر کے دیکھ لیں کیا ہوگا، اچھا وہ کر کے دیکھ لیں کیا ہوگا۔ کام ہوگا کیا ہے؟ کام آپ کوئی بھی کر رہے ہیں، نیت اچھی رکھیں۔ اور دوسری بات، دکھاوا نہیں کرنا، اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے۔ تیسری بات، لوگوں کو نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو اگر ہم یہ کچھ سٹیپس فالو کر لیں اور اپنے اوپر چیک رکھیں تو انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی زندگیوں کو اور اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔
اب اگلی حدیث ہم کل کریں گے. اب آپ سب کی باری ہے. آپ سب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پلیز آپ نے جو بھی اس حدیث سے سیکھا، آپ کو جو بھی عمل کی بات سب سے اچھی لگی یا جس کا بھی آپ نے ارادہ کیا، آپ اپنا ہینڈ ریز کیجئے اور مجھ سے شیئر کیجئے تاکہ باقی لوگ بھی آپ کی شیئرنگ سے فائدہ اٹھا سکیں.